असहाबिक या महबूब रब्बिल आलमीन। इंतहाई वाजिब एहतराम ज़िल एहतशाम मुअज़्ज़ज़ मुहतरम मुहतशम सामीन आली मर्तबत ज़ी वक़ार उलमाए किराम मशाइख़ अज़्ज़ाम ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले माह अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हुलिया अनवर के उन्वान से जो गुफ्तगू शुरू की गई थी उसका कुछ हिस्सा आज आपके गोश गुजार करूँगा। अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पर कलिमा हक नाजिल फरमाए। हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल का जिक्र करते हुए रत्बुल लिसान है काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दख्मर रास वल लिहिया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सर अनवर और आका करीम की दाढ़ी मुबारक का जिक्र करते हुए उनके हुस्न का बयान और उनका तज़किरा इरशाद फरमा रहे हैं कि हुजूर की दाढ़ी मुबारक और हुजूर का सर अनवर कुशादा थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्वदल लिहिया। हुजूर अलैहिस्सलाम की दाढ़ी इंतहाई स्याह थी। हज़रत इमाम इब्न सिरीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलीलुल क़द्र ताबई है। उन्होंने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा हल काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खादबा। कहते हैं क्या हुजूर ने खज़ाब लगाया था? फ़क़ाला, तो हज़रत अनस फरमाने लगे लम यबलुग़ुल खिदाबा काना फ़ी लिहियतिही शारातुन बीदुन। कहते हैं कि खज़ाब लगाने की नौबत ही नहीं आई। हुजूर की मुबारक दाढ़ी में हुजूर के बालों में चंद बाल थे जो सफ़ेद थे। वो कितने थे इसके बारे में मुहद्दिसीन ने अहादीस बयान की हैं। हज़रत हिंद बिन अबी हाला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये हसनैन करीमैन के मामू लगते हैं। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम का हुलिया सबसे ज़्यादा इन्होंने बयान किया है। हुजूर के वसाफ थे, हुलिया नगार थे कि हुस्न जमाल को इन्होंने बयान करते हुए फरमाया कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कस्सल लिहिया। हुजूर की दाढ़ी घनी थी और दाढ़ी मुबारक के बालों के हवाले से हज़रत अनस से ही एक रिवायत है लैसा फी रासिही व लिहियतिही इशरून शारतन बैदा। हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक बालों में, वो दाढ़ी के बाल हों या सर अनवर के, कहते हैं कि 20 से ज़्यादा बाल सफ़ेद नहीं थे। बाज़ ने 18 कहा है और बाज़ ने 20 कहा है। एक रिवायत कहीं मैंने 22 की भी पढ़ी है। तो 18 से लेकर 22 तक हुजूर की मुबारक दाढ़ी में और हुजूर अलैहिस्सलाम के सर में सफ़ेद बाल थे और वो भी हुजूर के नीचे वाले होंठ के नीचे और दोनों कानों के नीचे, इन जगहों पर ये बाल थे। और वो भी जब हुजूर तेल लगाते तो उनकी स्याही ही स्याही नजर आती, उनकी सफ़ेदी नहीं नजर आती थी। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो है वो खज़ाब नहीं लगाया। सुरख मेहंदी का वस्मा हुजूर ने कभी फरमाया है और आका करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक दाढ़ी हर लिहाज से खूबसूरत थी। इमाम तिरमिज़ी ने इस रिवायत को बयान किया है कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याखुज़ु मिन लिहियतिही मिन अज़दिहा व तूलिहा बिस्सविय्या। हुजूर अलैहिस्सलाम दाढ़ी के दाएं बाएं से और सामने से हुजूर तूल व अरज़ से बाल लेते थे, यानी दाढ़ी मुबारक को संवार के रखना सुन्नत है। इरशाद फरमाया मन काना लहू शारुन फलयुकरिमहु। जो बाल रखे तो फिर उनको संवार के भी रखे। संवार के रखने में उसकी हजामत ठीक हो, उसको तेल लगाए, उसकी तसरीह करे, यानी बालों में कंघी करे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक जो दाढ़ी शरीफ थी वो बिल्कुल जो है वो सीधी थी और उसमें हल्के से खम थे। दाढ़ी को जो लोग जो हैं वो गांठें देते हैं, हुजूर ने इससे बेजारी का इजहार किया। मन अक़िदा लिहियतहु अन्ना मुहम्मदन बरीयुम मिन्हु।
کہ جو اپنی داڑھی کو عقد دے، گانٹھیں دے، منڈیاں بنائے، فرمایا کہ اس سے اللہ کا نبی بیزار ہے۔ اس لیے داڑھی میں ترسیل اور اس میں جو ہے وہ حضور علیہ السلام اس طرح اس کو کنگھی فرمایا کرتے تھے اور تیل داڑھی مبارک کو لگایا کرتے تھے اور طول و عرض سے داڑھی مبارک کو لیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، کان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض علی لحیتہ فما فطل اخذہ۔ حضور علیہ السلام اپنی داڑھی مبارک کو کتنا لیتے تھے، اس کی چونکہ حدیث میں تشریح نہیں ہے اور تصریح نہیں ہے، تو صحابی کا عمل ہمیں اس کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب حج کیا کرتے یا عمرہ کیا کرتے تو داڑھی کو اپنی مٹھی میں لیتے اور جو زائد ہوتی اس کو کاٹ دیتے۔ وروي مثل ذلك عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایسے ہی روایت ہے۔ یہ روایت حضرت امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ اپنی صحیح میں روایت کی۔ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ہیں۔ جب فتح مکہ کے موقع پہ وہ انہیں حضور کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کی، یہ صرف شرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے کہ ان کی 4 پشتیں صحابی ہیں، خود صحابی، والدین صحابی، اولاد صحابی، اولاد کی اولاد صحابی، 4 پشتیں شرف صحابیت سے ممتاز ہوئی۔ تو اپنے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب لے کر کے حاضر ہوئے تو ان کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو خذتم واشار بیدہ الی نواہ لحیتہ، حضور فرمایا اگر تم اس کو لے لیتے، ترشوا لیتے، اور حضور نے داڑھی کے مختلف کناروں کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا۔ داڑھی کو کھلا چھوڑنے کا حکم بھی ہے، لیکن اس انداز میں کہ داڑھی کا چہرے کے مطابق حسن جو ہے وہ برقرار رہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، خالف المشرکین وفر اللحى واعفوا الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی کو چھوڑ دو اور مونچھوں کو پست کرو۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں حضور سے۔ جو صحابی روایت کر رہا ہے وہی صحابی حج کے موسم میں اپنی داڑھی کو مٹھی میں لے کر کے جو مٹھی سے زائد ہے اس کو کاٹ رہا ہے۔ اب اس عنوان کے ساتھ ہمارے سامنے حضور علیہ السلام کی سنت کا طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ایک فرمان سنیے، ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جس نے فساد امت کے زمانے میں میری ایک سنت کو زندہ کیا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے۔ اگرچہ یہ صرف داڑھی کے بارے میں نہیں ہے، ہر حضور کی اس سنت کے بارے میں ہے، سنت کو ترک کر دیا جائے اور چھوڑ دیا جائے تو 100 شہیدوں کا ثواب اس شخص کے لیے۔ ایک شہید کا ثواب یہ ہے کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے قبل اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو شہید کا جو درجہ ہے وہ حد و حساب سے باہر ہے۔ اب جو شخص حضور کی سنت کو فساد امت کے زمانے میں زندہ کرتا ہے اس کو ایک نہیں 100 شہیدوں کا ثواب۔ چونکہ مشکل تو ہے بہت سارا، بندہ کہتا ہے جی میری دفتری مجبوریاں ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ابھی میری عمر نہیں ہوئی، میں نے کہا عمر نہیں ہوئی تھی تو آئی کیوں نہیں؟ ایک بندہ کہنے لگا جی میری بیوی نہیں مانتی، میں نے کہا تو ابھی تک بیوی کا فاتح نہیں بنا، تو نے آگے جا کے کیا کرنا ہے؟ تو کئی رکاوٹیں ہیں، شیطان مختلف رنگوں کے اندر انسان کو حضور علیہ السلام کی اس پیاری سنت سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور میں عرض کروں کہ داڑھی شریف صرف حضور کی نہیں، 1,00,000 نبیوں کی سنت ہے، حضور کے تمام صحابہ کی سنت ہے اور حضور کی امت کے تمام اولیاء کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام کی یہ سنت اتنی پیاری ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی مبارک کی سنت سے حضور کے پیار کا عالم کہ آقا کریم علیہ السلام ایک دن تشریف فرما تھے کہ خسرو پرویز کے 2 قاصد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی داڑیاں مڈی ہوئی تھی، تو حضور نے ان کو دیکھ کر کے کہا کہ تم نے یہ اپنی شکل کیا بنا رکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے خداوند خسرو پرویز نے ہمیں داڑھی منڈانے کا حکم دیا ہے۔ حضور غصے میں آ گئے، فرمایا تمہارے جھوٹے خدا نے تمہیں داڑھی منڈانے کا حکم دیا ہے، میرے خدا نے مجھے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا۔ دہلی میں ایک بزرگ تھے خواجہ مرزا قطیب، بہت اچھے شاعر تھے فارسی کے، اور ان کے شعروں میں تصوف کا رنگ بڑا تھا۔ ہمارے شعراء جو ہیں چونکہ ان کا بہت سارا تعلق تصوف سے ہوتا ہے
اور اگر کوئی عملاً تصوف کا نہ بھی مسافر ہو تو پھر بھی اس کے شعروں میں یہ انداز ضرور آ جاتا ہے، یہ مسائل تصوف کے، یہ تیرا انداز بیاں غالب، ہم تجھے ولی سمجھتے اگر بادہ کار نہ ہوتا۔ تو چونکہ جو فارسی شعراء ہے، فارسی میں چونکہ جتنا بھی ہمارا تصوف ہے وہ فارسی میں ہے، تو جو شاعر فارسی کا ہوگا تو اس کے شعروں میں تصوف کا رنگ ضرور ہوگا۔ تو مرزا قتیل کے شعروں میں بھی تصوف کا رنگ تھا۔ ایران سے کوئی شخص ان کے اشعار پڑھنے کے بعد ملاقات کے شوق میں دہلی پہنچا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ یہ کسی بہت بڑے صوفی کے شعر ہیں اور میں جا کے مرزا قتیل سے ملاقات کروں۔ جب وہ مرزا قتیل کے مکان پہ پہنچا تو مرزا گھر پہ نہیں تھے، گھر والوں نے کہا کہ وہ حمام پہ حجامت بنانے گئے، تو وہ شوق زیارت میں کشاں کشاں وہاں جا پہنچا اور وہاں اس نے ایک عجیب تماشا دیکھا کہ مرزا قتیل کرسی پہ بیٹھا ہے اور حجام اس کی داڑھی مونڈ رہا ہے۔ اس نے تو کوئی اور نقشہ ذہن میں رکھا ہوا تھا، لیکن جب یہ دیکھا تو حیرت زدہ ہو کے کہنے لگا کہ مرزا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو شاعر کو بات تو کر آتی ہے، تو اس نے کہا اپنا منہ چھیل رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں چھین رہا، اپنا منہ چھیل رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں چھین رہا۔ تو اس سادے سے شخص نے کہا کہ مرزا تم جب داڑھی کو چھیل رہے ہو تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کو تکلیف ہو رہی ہے؟ بعض کا تقریریں اثر نہیں کرتی اور بعض کا ایک جملہ دل میں پیوست ہو جاتا۔ بس مرزا پھڑک کے نیچے گر پڑا اور کہا تعال اللہ چشمم باز کر دی، مرابا جانے جہاں ہم راز کرتی، تو نے تو میری آنکھ کھول کے رکھ دی۔ ہمارے استاد ایک بڑی پیاری بات سنایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے۔ مذہب کے خانے میں یہ دیکھو اسلام لکھا ہے، یہ پاسپورٹ ہمارا چیک کر دو۔ آپ فرمایا کرتے تھے میاں نہ تمہیں بتانا پڑے نہ کسی کو پوچھنے کی ضرورت پڑے، تمہاری صورت ہی ایسی ہونی چاہیے تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ کتاب کا نام ہے بشر الکئیب بلقاء الحبیب، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ۔ یہ کسی معمولی شخص کا نام نہیں ہے، محدث سیوطی جنہیں خاتم المحدثین کہتے ہیں، یہ وہ بزرگ ہیں جن کو 72 مرتبہ عالم بیداری میں حضور کا دیدار نصیب ہے، اور محدث کا لفظ امام سیوطی کے لیے حضور کی زبان سے نکلا ہے۔ اس لیے جب حضرت محدث سیوطی کا نام لیا جاتا ہے تو محدث سیوطی ضرور کہا جاتا ہے۔ ان کی کتاب ہے بشر القئیب بلقاء الحبیب۔ اس میں ایک روایت ہے، ایک شخص فوت ہو گیا تو نکیرین اس کی قبر میں پہنچے، من ربک ما دینک، اس سے سوال شروع کیے۔ تو جب ایک نے سوال کیے تو دوسرے نے اس کی داڑھی کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ جو شخص فوت ہوا تھا وہ اپنی داڑھی کے سفید بالوں پر سرخ مہندی کا خضاب کرتا تھا۔ تو ایک نے سوال کیا اور دوسرے نے اشارہ کر کے کہا کہ تو اس کو پوچھ رہا ہے تو کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ تجھے نظر نہیں آ رہا کہ اس کے چہرے پر اسلام کا نور چمک رہا ہے؟ تو اپنی صورت ایسی بناؤ کہ دور سے پہچانے جاؤ کہ مصطفیٰ کے غلام۔ اچھا، اگر داڑھی چہرے کے حسن کو اضافہ نہ دیتی تو اللہ اپنے محبوب کے چہرے پہ کبھی بھی داڑھی نہ اگنے دیتا۔ یہ جمال اور حسن میں اضافے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ آج کل وہ کمپیوٹر پہ ہر چیز بنا کے دیکھی جا سکتی ہے۔ میں اگر اپنی شکل کو معاذ اللہ داڑھی کے بغیر دیکھوں تو میں عجیب سا لگوں، اور آپ اگر دیکھیں تو داڑھی والے دیکھیں تو داڑھی کے بغیر وہ عجیب لگے، اور جن کی داڑھی نہیں ہے وہ ذرا کمپیوٹر پہ اپنی صورت داڑھی والی بنا کے دیکھیں، ان کو ضرور سمجھ آئے گی کہ داڑھی میں جو حسن ہے وہ ایسے نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو داڑھی دی ہے اور اعلیٰ حضرت اس حسن کو بیان کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجیے، ماہ کو گھیرے ہوئے ہے سنہری کرن، چاند کے گرد نور کا حالہ ہونا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کے چہرے کے گرد حضور علیہ السلام کی مبارک داڑھی کا جمال کیا ہے؟ ماہ کو گھیرے ہوئے ہے سنہری کرن، یا لبے جو ہے خورشید پر طوف گن، موج دریا رواں ہے کنارے چمن، خط کے گردے دہن وہ دلارا پبن، سبزائے نہر رحمت پہ لاکھوں سلام۔ نہر رحمت کے گرد سبزہ اگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضور علیہ السلام کو وہ یہ نور نصیب فرمایا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں نے ہمیشہ اس کو شیار رکھا ہے۔ باقی اس عنوان سے بڑی حجتیں اور بڑا کچھ بڑے فلسفے اور بڑی باتیں ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی باتیں کچھ لوگوں کی تسکین کا سبب بھی ہوتی ہیں۔ وہ کسی زمانے میں کسی نے کہا تھا کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، تو لوگ بڑے خوش ہو گئے تھے کہ یہ آ کے بات تو بڑی معقول ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہاں تو کہا جا سکتا ہے دین میں روزہ ہے، روزے میں دین نہیں، دین میں حج ہے، حج میں جو ہے وہ دین نہیں، اس طرح تو ہر چیز کے بارے میں کہا جا سکتا ہے۔ تو دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں، تو یہ حضور علیہ السلام کی سنت کو ہلکا کرنے والی بات ہے۔ باقی اللہ توفیق نصیب فرمائے تو یہ سبزہ خط ضرور سجانا چاہیے، اگر توفیق نہیں ہے تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔
نہ یہ ہے کہ الٹا مزید اس کو مختلف جو ہے وہ حجتوں سے اس کو پامال کرنے کی کوشش کریں. اور یہ صرف میرے حضور کی سنت ہی نہیں ہے، سارے نبیوں کی سنت ہے. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ جمال نصیب فرمایا تھا حضور کو، اور جتنی سونی داڑھی میرے حضور کی تھی کسی اور کی نہیں تھی. حضرت ام معبد سلام اللہ علیہا حضور کی داڑھی کے بارے میں کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیف اللحیہ، حضور کی مبارک داڑھی کثیف تھی، بال الجھے ہوئے نہیں تھے، نکھرے ہوئے تھے اور بڑی واضح تھی، اور حضور کی داڑھی کشادہ تھی. حضور کا دہن مبارک، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلی الفم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کشادہ اور فراخ فم کے مالک تھے. دلی کی تشریح ابن اسیر نے نہایا میں یہ کی ہے، الدلی اے الواسع عظیم الفم، یعنی حضور علیہ السلام کا منہ فراغ تھا اور کشادہ تھا، اور یہ منہ کا حسن ہے اور منہ کا جمال ہے. دو ہونٹوں کے کھولنے کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو منہ کہتے ہیں، اور یہ کشادہ ہو تو یہ حسن ہے، اور یہ بہت کم ہو تو حسن و جمال کے منافی ہے. اور آقا کریم کے منہ سے جو نکلتا تھا حق نکلتا تھا. حضور علیہ السلام جب گفتگو ارشاد فرماتے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لکھ لیتے. بعض صحابہ نے کہا حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، حضور کبھی مزاح فرما رہے ہوتے ہیں اور تم لکھ لیتے ہو، بعد میں آنے والے تو یہ تمیز نہیں کر پائیں گے کہ حضور نے یہ بات غصے میں کہی تھی یا حضور نے مزاح میں فرمایا تھا. تو حضرت ابن عمر نے لکھنا چھوڑ دیا. آقا کریم گفتگو فرمانے لگے تو دیکھا آج ابن عمر نہیں لکھ رہے، تو حضور نے فرمایا ابن عمر لکھتے کیوں نہیں ہو؟ عرض کی حضور مجھے پاس کے بعد صحابہ نے منع کر دیا ہے کہ آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی مزاح فرما رہے ہوتے ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدی، ابن عمر لکھا کرو، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، اس منہ سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا. میں غصے میں بولوں پھر بھی حق کہتا ہوں، میں مزاح میں کہتا ہوں پھر بھی حق کہتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور سے عرض کی حضور انکا تداعبنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ ہم سے دل لگی بھی فرما لیتے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا انی لا اقول الا حقا، کہ میں دل لگی میں بھی حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتا. ہم لوگ مزاح میں کو بات کریں تو بعد میں پریشانی ہوتی ہے کہ یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، غصے میں کر جائیں تو پچھتاوا ہوتا ہے، بعد میں معذرت کرتے پھرتے. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو تبا کا وہ نور نصیب فرمایا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اعتدال نصیب فرمایا ہے کہ حضور غصے میں فرما رہے ہو پھر بھی حق فرماتے ہیں، مزاح میں کہہ رہے ہوں پھر بھی حضور حق ہی فرماتے ہیں. ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے سفر پہ جانا تھا، عرض کرتا ہے حضور مجھے آپ کوئی اونٹ عطا کر دیجیے. تو حضور نے فرمایا میں تو اونٹ کا بچہ دوں گا. اس نے عرض کی حضور میں نے بچے کو کیا کرنا ہے، میں نے 90 سفر پہ جانا ہے، سامان بھی ہے اور میں خود بھی ہوں. فرمایا میں تو اونٹ کا بچہ دوں گا. تو پھر حضور نے فرمایا کہ کوئی اونٹ ایسا ہے جو کسی اونٹ کا بچہ نہ ہو؟ تو یہ مزاح ہے اور سوائے حق کے اور کچھ بھی نہیں ہے. ایک صحابی تھے حضور کے جن کے ہاتھ موزونیت کے اعتبار سے کچھ لمبے ہوں گے، تو حضور ان کو از راہ مزاح فرما دیا کرتے تھے، یا ذل یدین، اے دو ہاتھوں والے. اب مزاح بھی ہو گیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا ذل اذنین، اے دو کانوں والے. مزاح بھی ہو گیا لیکن سوائے حق کے اور کچھ نہیں. اچھا لطف کی بات ہے، کسی نے حضرت ذل یدین سے پوچھا، احادیث میں ان کی ایک حدیث ہے، حدیث ذل یدین، عصر کی نماز میں 2 رکعت کے سر پہ حضور نے سلام پھیر دیے. تو حضرت ذل یدین اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اقصرت الصلاۃ ام نسیتا، حضور نماز چھوٹی کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ اللہ اکبر. صحابی کے ذہن میں جو بات پہلی آئی وہ یہ تھی کہ شاید نماز چھوٹی کر دی گئی، کیونکہ حضور کی اداؤں کا نام ہی تو دین ہے. اگر نہیں چھوٹی کی گئی تو پھر آپ بھول گئے، یہ دوسری بات، بخاری کی روایت ہے. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں حضور آپ نے 2 رکعت کے سر پہ سلام پھیر دی. پھر حضور نے نماز پڑھا. حالت نماز میں کسی سے کلام کر لیا جائے تو نماز باقی. مقتدی کلام کرے مقتدی کی گئی، امام کلام کرے امام کی گئی تو مقتدی کی بھی گئی. یہاں مقتدی نے کلام کیا ہے حضرت ذل یدین نے، پھر حضور نے کلام فرمایا ہے، پھر صحابہ نے کلام فرمایا، اور جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے پڑھی. معلوم ہوا اوروں سے کلام کریں تو نماز ٹوٹتی ہے، نبی سے کلام کریں تو نماز. السلام علیکہ ایھا النبی، یہ نبی سے ہی تو کلام ہو رہا ہے. اس حدیث کو حدیث ذل یدین کہتے ہیں. اچھا کسی نے حضرت ذل یدین سے کہا کہ حضور تو لاڈ سے تمہیں ذل یدین کہتے ہیں، تمہارا نام تو نہیں نا ذل یدین، 2 ہاتھوں والا، یہ کوئی نام تو نہیں، یہ تو حضور محبت سے کہا تجھے اور تیرا نام پڑ گیا، بتاؤ اصل نام کیا ہے؟ حضرت ذل یدین نے کہا اصل وہی ہے جو حضور نے رکھ دیا. ساری زندگی اپنا نام ہی نہیں بتایا، کہتے ہیں اصل وہی نام ہے جو میرے رسول نے رکھ دیا. محبتوں کا یہ عالم. تو حضور ان کو ذل یدین کہہ کے پکارا کرتے. اس طرح ایک بوڑھی عورت حاضر ہوتی، عرض کہتی حضور دعا کرو جنت میں جاؤں.
فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. اس نے رونا شروع کر دیا, کہا نہیں بوڑھی عورتیں جا ہی نہیں سکتی. تو اس نے پھر رونا شروع کر دیا, تو حضور پھر مسکراتے ہوئے فرمایا ان الجنہ لا يدخلها العجوز, جنت میں بوڑھی نہیں جائیں گی, جو جائیں گی جوان ہو گئے. تو یہ سچ تھا اور مزاح بھی تھا. تو فرمایا میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. حضور کی آواز کے بارے میں حضرت انس سے ایک روایت لیتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہتے کان نبیکم احسنہم وجہا واحسنہم صوتا, کہتے تمہارے نبی جیسی آواز کسی کی نہیں تھی اور تمہارے نبی جیسا سونا بھی زمانے میں کوئی نہیں تھا. اب حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنیے, کہتے ہیں قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العشاء والتین والزیتون, کہتے ہیں ایک دن عشاء کی نماز تھی, حضور نے والتین والزیتون یہ سورت تلاوت کی. فلم اسمع صوتا احسن من, کہتے ہیں اتنی سونی آواز میں نے کبھی سنی نہیں. اللہ اکبر. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن النغمہ, کہتے ہیں حضور کا لہجہ مسحور کن, آواز خوبصورت اور لہجہ مسحور کن. اللہ اکبر. حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کانا فی صوتہ سہل, حضور کی آواز گونجدار تھی, روبدار تھی. بالخصوص جب حضور خطبہ دیتے تو پھر آواز کی ہیبت انوکھی ہی ہوتی. اور پھر حضور کی آواز کی یہ خصوصیت تھی, حضور کی آواز کا یہ معجزہ تھا کہ جتنے بھی سامعین بیٹھے ہوتے موجود ہوتے سب تک آواز ایک جیسی پہنچتی. میں اگر بولوں تو زور سے بولوں, قریب والوں کے کان پھٹیں گے اور آخر والوں کے تک آواز دھیمی دھیمی پہنچے گی. لیکن یہ حضور کی آواز کا معجزہ تھا کہ قریب والا بھی ایسے سنتا ہے اور دور والا بھی ایسے ہی سنتا ہے. اور لاؤڈ سپیکر نہیں ہوگا تو اتنے لوگوں تک بھی میرے لیے مشکل ہے کہ میں آواز پہنچا سکوں. 1,44,000 کا اجتماع تھا حجۃ الوداع کے موقع. ذرا اندازہ کریں کہ اس کا پھیلاؤ کتنا ہوگا. اور حضور اپنی اونٹنی پہ بیٹھے ہیں اور حضور خطبہ دے رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت نبی رحمت کے اس خطبے کی آواز کا ذکر حضرت عبد الرحمن بن معاذ کرتے ہیں, کہتے ہیں نسمع ما یقول ونحن فی منازلنا, ہم اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے تھے لیکن حضور کی آواز ہم سب تک پہنچ رہی تھی. آج بھی خطبہ حج ہوتا ہے اور لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن جو دور لگے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ خطبہ حج ہو گیا یا نہیں ہوا. لاؤڈ سپیکر جدید نظام ہونے کے باوجود, لیکن 1,44,000 کا اجتماع ہے اور حضور خطبہ دے رہے ہیں, جس طرح قریب والا سن رہا ہے سب سے آخر والے کو بھی ایسی آواز پہنچ رہی ہے. یہ اللہ کے محبوب کی آواز کا حسن تھا. اور پھر سننے والوں کے ادب کا عالم بھی دیکھیں. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے جلیل القدر صحابی بھی ہیں, درباری شاعر بھی ہیں. غزوہ موطا میں شہادت نصیب ہوئی ہے. وہ آ رہے تھے جمعۃ المبارک پڑھنے کے لیے اور ابھی قبیلہ بنو غنم میں ہی تھے. آقا کریم خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اپنی جگہوں کے اوپر بیٹھ جاؤ. تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ بنو غنم میں بیٹھ گئے اور ایک صحابی کے بارے میں آتا وہ دروازے میں تھے, ایک اندر قدم تھا ایک قدم باہر تھا. حضور نے کہا بیٹھ جاؤ, وہ وہیں بیٹھ گئے. یہ محبتوں کا عالم تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کو ان کا لبیک کہنا تھا. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت اصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکانت صلاتہ قصدا وخطبتہ قصدا. مسلم کی روایت ہے. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا تو میں نے دیکھا ہے کہ حضور کی نماز بھی مختصر ہوتی درمیانی اور حضور کا خطبہ بھی درمیانہ ہوتا. یعنی بہت لمبا خطبہ ارشاد کرنے کی عادت نہیں اور بہت لمبی نماز پڑھنے کی جماعت کے ساتھ حضور کو عادت نہیں تھی, اس لیے کہ وہاں بوڑھے لوگ بھی تھے, بچے بھی ہوتے تھے, خواتین بھی ہوتی تھی, ان کا خیال حضور فرمایا کرتے. ہاں جب تنہا حضور نماز پڑھتے تو ساری رات قیام میں گزرتے. وہ تو رب نے کہا اے چادر اوڑھنے والے ساری رات جاگا نہ کر, کبھی سو بھی لیا کر. حضور کی بیٹی کہتی ہے مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں, تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا. ابھی ایک سجدہ کرتی ہوں رات بیت جاتی ہے, ایک رات ایسی لمبی کر دے میں جی بھر کے تجھے سجدہ تو کر لوں. تو اکیلے نماز لمبی پڑھ لیں جتنی مرضی پڑھ لیں, لیکن جب جماعت سے نماز پڑھ رہے ہو اس وقت جو ہے وہ لوگوں کا خیال رکھا جائے. حضور علیہ السلام جب نماز پڑھاتے تھے تو مسجد نبوی میں آپ جانتے خواتین بھی آتی تھی. بعض خواتین کے بچے بھی ساتھ آ جاتے اور وہ پیچھے بٹھا کے نماز میں شامل ہو جاتی. تو بچے جب تنہا ہوتے تو رونے لگتے, تو ماؤں کے دلوں کو کچھ ہوتا, ممتا تڑپتی, تو حضور قرات مختصر کر دیتے. حضور اس بات کا خیال رکھا کرتے تھے. یہ بات میں آپ کو عرض کروں آج اس بات کا خیال نہیں کیا جا رہا, نہ ہمارے جلسوں میں, نہ ہمارے خطبوں میں, اور نہ ہماری تقریبات میں. اسلام نے وقت کا بڑا خیال اور بڑا لحاظ رکھا ہے. اس چیز کا بہت زیادہ اسلام نے جو ہے وہ خیال رکھا ہے کہ وقت جو ہے اس کو برباد نہ کیا جائے اور تھوڑے سے تھوڑا وقت لوگوں کا لیا جائے. اس کی صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ظہر کی کتنے فرض رکعت رکھتے ہیں اور جمعہ کی 2, دونوں میں اہم کون سا ہے؟ جمعہ.
زیادہ لوگ بھی جمعہ کے موقع پہ ہوتے ہیں اور اہتمام سے لوگ آئے ہوتے ہیں، چھٹی کا دن بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں، لیکن اس کے باوجود اس کی 2 رکعتیں ہیں اور ظہر کی 4 رکعتیں ہیں۔ اہم زیادہ جمعہ ہے، تو جمعۃ المبارک کی فرض رکعتیں جو ہیں وہ 4 کیوں نہیں ہے، 2 کیوں کر دی؟ ظہر کی جگہ پہ 2 کی جگہ خطبہ ڈال دیا گیا، اس لیے 2 رکعتیں کم کر دی گئی ہیں۔ لوگوں کے وقت کا اسلام نے اتنا لحاظ رکھا۔ یہ ہمارا خطیب جو جان ہی نہ چھوڑتا لاؤڈ سپیکر کی، شاید یہ دین کی روح سے آشنا نہیں ہے۔ حضور لمبا خطبہ نہیں دیا ہے، لوگوں کا خیال رکھا ہے۔ پھر کہنا پڑتا ہے کہ اونچی بولو، سبحان اللہ کہو، اور لوگ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی مریض بھی ہوتا ہے اور کسی کو اگر کسی حاجت طبی کے لیے جانا بھی پڑے پھر اس کی تذلیل بھی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کا قطعاً طریقہ نہیں ہے، یہ خانہ ذات شریعت ہے کسی کی، اللہ کے رسول کا یہ طریقہ نہیں۔ حضرت جابر بن سامورہ کہتے ہیں میں حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا ہوں، حضور کا خطبہ بھی درمیانہ ہوتا تھا، حضور کی نماز بھی درمیانہ ہوتی تھی۔ اس چیز کا حضور علیہ السلام لحاظ رکھا کرتے تھے، حضور علیہ السلام اس بات کا خیال رکھا کرتے تھے۔ میں اگر اس عنوان سے کچھ کہنا چاہوں تو یہ بہت ساری باتیں اس عنوان سے کہنے کی، لیکن مضمون جو ہے وہ تقاضا کر رہا ہے کہ میں آگے بڑھوں۔ حضور علیہ السلام خطبہ جب ارشاد فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب اشتد غضبہ وعلی صوتہ واحمرت عینہ، جب حضور خطبہ کرتے تو حضور کے چہرے پہ جلال آ جاتے اور حضور کی آواز بلند ہو جاتی اور آنکھوں میں سرخیاں آ جاتی۔ اس انداز میں حضور خطبہ ارشاد فرماتے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خطبے کی کیفیت بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں ایک دن حضور علیہ السلام نے خطبہ ارشاد کیا تو پھر جب حضور نے گفتگو ارشاد فرمائی، فلما ذکر ذلک صاح المسلمون صیحۃ، تو لوگوں کی چیخیں بلند ہو رہی، یہ ہیبت تھی خطبے کی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دن حضور نے خطبہ دیا، فغطى اصحاب رسول اللہ وجوہہم لہم حنین، صحابہ نے اپنے سر جھکا لیے، پھر ان کی سسکیوں کی آواز آتی تھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں ایک دن حضور نے قسم اٹھائی، کہا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بس ایسا جوش تھا کہ صحابہ جو ہے وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر حضور نے پھر دوبارہ قسم اٹھائی تو صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے لگے، تیسری مرتبہ حضور نے پھر قسم فرمائی تو صحابہ جو ہے وہ ان کے ہوش ہی اڑ گئے۔ اچھا تابعی صحابی سے پوچھتا ہے جس نے یہ روایت بیان کی، وہ کہتا ہے کہ حضور نے یہ قسم کس بات پہ فرمائی تھی، کیونکہ اہم بات حضور کو کرتے تو قسم اٹھاتے، تو کہا یہ جو قسم جس سے آپ کا یہ حال ہوا یہ کس بات پہ فرمائی؟ تو صحابی کہتا ہے تابعی کو کسی کو ہوش رہی ہو تو بتائے کس بات پہ فرمائی۔ یہ حال حضور علیہ السلام کے جو ہے وہ خطبے سے لوگوں کے اوپر طاری ہو جاتا، جنت کا ذکر کرتے تو لوگ خوش ہو جاتے اور جہنم کا ذکر کرتے تو لوگوں کے دلوں کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی، اور اسی طرح جس انداز حضور گفتگو کرتے گویا لوگ آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ کیفیت لوگوں کے اوپر طاری ہو جائے۔ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کے حوالے سے بات چلی ہے تو سنیے حضور کیا فرما رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن فرمایا لوگوں حج کے لیے آیا کرو، تو ایک شخص کھڑے ہو گئے، یہ غالباً حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے کہا کہ حضور ہر سال آیا کریں، افی کل عام۔ حضور خاموش رہے اور پھر فرمایا حج کے لیے آیا کرو، تو انہوں نے پھر یہ سوال کیا، حضور نے پھر فرمایا، انہوں نے پھر سوال کیا، حضور ہر بار خاموش رہے، پھر وقفہ سکوت کو توڑتے ہوئے فرمایا کہ تم سے پچھلی امتیں نبیوں پر کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی، تو زیادہ سوال نہ کیا کرو، لو قلت نعم لوجب، اگر میرے منہ سے ہاں نکل جاتی تو واجب بھی ہو جاتا۔ ایک مسئلہ آپ مجھے پوچھیں اور مسئلہ کچھ اور ہو اور میں کچھ اور بتا دوں تو بعد میں مجھے معذرت کرنا پڑے کہ مسئلہ یہ نہیں تھا، میرے منہ سے یہ نکل گیا، لیکن حضور کہتے ہیں لو قلت نعم لوجب، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واجب ہو جاتا۔ تو معلوم ہوا جو حضور کہیں وہی شریعت ہے، جو حضور کہیں وہی دین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی۔ ایک دن حضور علیہ السلام اصحاب کے ساتھ غزوہ ذی قرد میں 7 ہجری کا موقع تھا کہ تشریف لے گئے، راستے کے اندر ایک پانی کا چشمہ تھا، اور حضور کی عادت یہ تھی کہ جب کسی وادی میں اترتے تو اس کا نام پوچھتے، کسی شہر میں دیہات میں جاتے تو اس کا نام پوچھتے۔ حضور کے سامنے حتیٰ کہ کھانا لایا جاتا اور کھانا وہ معمول کا نہیں تھا، آگے تناول نہیں فرمایا تھا، تو اس کا بھی نام پوچھتے یہ کیا ہے۔ تو حضور تشریف لے گئے، ایک چشمہ پہ نزول کیا تو حضور نے پوچھا کہ اس چشمہ کا نام کیا ہے، تو جن لوگوں کو پتا تھا انہوں نے عرض کی اسمہ بیسان و ماؤہ ملح، اس کا نام بیسان ہے اور ساتھ عرض کی حضور اس کا پانی کڑوا ہے، پینے کے قابل نہیں۔ بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے، میں بل ہوا نعمان و ماؤہ طیب، فرمایا نہیں اس کا نام بیسان نہیں، اس کا نام نعمان ہے۔ پھر فرمایا اس کا پانی کڑوا نہیں، آج کے بعد اس کا پانی میٹھا ہے۔ فتاوا، جب لوگوں نے ڈول نکالا تو واقعی میٹھا تھا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، جو کہیں وہی دین ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہونٹوں کے بارے میں
बहकी ने और इब्न असाकिर ने रिवायत बयान की है, कहते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसन इबादिल्लाह शफतैन व अल्तफहुम खत्म फमिन। अल्लाह के जितने भी बंदे हुए हैं सबसे ज्यादा सोने अगर होंठ थे तो वो मेरे हुजूर के थे। फिर कहते हैं कि हुजूर जब मुंह बंद करते थे तो होंठ फिर भी सोने थे। कुछ लोग हैं कि मुंह खोलें तो होंठ अच्छे होते हैं, लेकिन जब मुंह बंद कर दें तो फिर होंठों की वो साख्त नहीं रहती। कुछ लोग होंठ बंद किए हुए हों तो फिर भले लगते हैं, लेकिन जब खोल दें तो फिर उनकी वो लुक नहीं होती, वो कैफियत नहीं होती। लेकिन मुस्तफा करीम होंठ खोलें तो फिर भी गुले कुद्स की पत्तियां, होंठ बंद करें तो फिर भी गुले कुद्स की पत्तियां। अल्लाह अकबर। पीर मेर अली शाह साहब फरमाते हैं लबा सुरख आँखां के लाल यमन। अल्लाह अकबर। हुजूर के होंठ बहुत खूबसूरत थे और आला हज़रत फरमाते हैं कि पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक मुंह के बारे में पीछे लफ्ज गुजरा, आपने सुना दली अल फम का लफ्ज है, उसकी तशरीह उलमा ने यह भी की है ज़बूल व शफ़तैहि व दिक्कतुहुमा व हुस्नुहुमा। इसका मफहूम एक ये भी है कि हुजूर के होंठ पतले, नरमो नाजुक, हसीन और खूबसूरत, ये जो है वो दली का मफहूम है। जिनकी नुज़हत पे कुर्बान है जना, जिनसे शर्मिंदा लाले यमन बेगुमा, जिन पे हर वक्त वही इलाही रवा, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन होंठों पर अक्सर तबस्सुम है। हुजूर अलैहिस्सलाम जब लोगों से मिलते तो हुजूर तबस्सुम से मुस्कुराते हुए मिलते। वैसे तन्हा बैठे होते तो हैबत इलाही चाहिए होती, और बास का ऐसा कोई देखता अचानक तो डर जाता, हैबत इतनी होती। लेकिन जब लोगों से कलाम करते तो हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराने वाले थे। और सहाबी कहते हैं मा काना दाहिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला तबस्सुमन। हुजूर कभी हंसते नहीं थे बल्कि हुजूर मुस्कुराते थे। और फरमाते हमने हुजूर से ज्यादा मुस्कुराने वाला किसी को देखा भी नहीं, सबसे ज्यादा हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराते। अल्लाह अकबर। बल्कि लोग आते हुजूर को मुस्कुराता हुआ देख के अपने दुख भूल जाते। अल्लाह अकबर। आला हज़रत बोले जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। कभी कभी हुजूर अलैहिस्सलाम जो है वो हंसे भी हैं, और वो खास कभी कोई वाक़या ऐसा होता, लेकिन वो भी एक हद थी। कभी ऐसा नहीं हुआ हुजूर मुस्कुराए हों और हंसे हों तो हुजूर अलैहिस्सलाम के हलक का गोश्त जो है वो लटकता हुआ जो होता है वो नजर आया हो, लेकिन हुजूर की दाढ़ें, नवाजस, ये सहाबा को कभी कभार नजर आ जाते थे। और उसकी मुख्तलिफ औकात में हुजूर अलैहिस्सलाम की कैफियत होती थी। आओ एक दो हदीस देखते हैं। हुजूर ने फरमाया मैं उस आखिरी शख्स को जानता हूं जो आखिर में जहन्नम में निकलेगा और सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला जल्ला शानहू की खिदमत में जब हाजिर होगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि ऐ मेरे बंदे मांग क्या मांगता है। उसकी बड़ी तमन्ना होगी या अल्लाह मुझे ये भी दे दे, ये भी दे दे। अल्लाह ताला फरमाएगा फ़इन्ना लकल्लज़ी तमन्नैता, तूने जो मांगा है मैंने तुझे सब कुछ दे दिया। अशराता अदआफिद दुनिया, और हुए जमीन जितनी है पूरी कायनात है इससे 10 गुना और अता की। अल्लाह उसे इतना अता करेगा। ये 7 बर आज़मों पर फैली हुई आज तो 10 मुरब्बे किसी के हों तो वो फूला नहीं समाता। जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा उसकी कितनी प्रॉपर्टी होगी? इस दुनिया से 10 गुना, जो उसने मांगा उसके अलावा। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि जा तुझे जो मांगा वो भी दिया और इस सारी दुनिया से 10 गुना और ज्यादा दिया। फयकूलु अतस्खुरु बी व अंतल मालिक, बंदा हैरत ज़दा हो गएगा, मालिक तू बादशाह और मेरे से मजाक कर रहा, इतना कुछ। अल्लाह अकबर। काला फलकत रहे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहिका हत्ता बदत नवाजिज़ु। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं जब हुजूर ने ये बयान किया तो मैंने देखा कि हुजूर मुस्कुरा रहे हैं, और इतना मुस्कुरा रहे हैं कि हुजूर की दाढ़ें भी नजर आ रही हैं। मुहद्दिस आज़म अलैहि रहमा हजरत अल्लामा मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फैसलाबादी जब ये हदीस बयान फरमाते तो शागिर्दों को कहते यार हंसो, और खुद भी हंसते, कहते यहाँ हंसना भी हुजूर की सुन्नत। अल्लाह अकबर। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक खास मौका पे जब एक सहाबी को जिसने रोजा तोड़ दिया था उसको हुक्म दिया कि तू 60 रोजे रख, तो उसने कहा कि मैं अगर 60 रखने के काबिल होता तो एक ही क्यों तोड़ता। फिर कहा अच्छा गुलाम आजाद कर दे, उसने कहा मैं तो गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं रखता। हुजूर ने फरमाया अच्छा फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे, ये आखिरी हाल है। उसने कहा मैं खुद मिस्कीन। अब ये 3 ही हमारे पास हाल है। अगर कोई कहे कि मैं ये भी नहीं कर सकता तो हमारे मसला पूछने वाला अगर पूछेगा तो हम कहेंगे तुझे किसने कहा था तोड़ा, ये तो करना ही पड़ेगा चाहे उधार उठा। लेकिन हुजूर तो बैठ जाए, वो बैठ गया। थोड़ी देर गुजरी तो कोई शख्स जो है वो खजूरें ले आया। आका करीम ने फरमाया वो सवाल पूछने वाला किधर है? वो हाजिर हो गया, फरमाया ये ले खजूरें और जाके 60 लोगों में बांट। काम बन गया। लेकिन वो क्या कहता है इन 2 पहाड़ों के दरमियान मेरे से बड़ा मिस्कीन ही कोई। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा खुद खा ले और बच्चों को खिला दे, तेरे रोजे का कुफारा अदा। तो उस वक्त हुजूर इतना मुस्कुराए कि हुजूर की दाढ़ी नजर आ गई। तो ये कुछ मौके थे। अच्छा हुजूर के मुस्कुराने की कहानी शुरू हुई है तो तुम्हें एक ऐसी बात
آج سناؤں حضور کے مسکرانے کی، تمہارا دل بھی ہنسے گا۔ اللہ اکبر، آنکھوں سے شاید محبت سے آنسو بھی آئیں لیکن دل مسکرائے گا کہ کتنا کرم ہے رسول اللہ کا۔ اللہ اکبر، ان ہونٹوں کی کہانی سنیں۔ حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کو لحد میں اتارا تو میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے حضور کو لحد میں اتارا۔ کہتے ہیں جب میں نے کفن کی تنیاں کھولی نا تو میں نے ایک منظر دیکھا کہ حضور کے لب جنبش میں ہیں۔ مجھے شوق و تجسس پیدا ہوا کہ اس موقع پہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں فادنیت و حضوری، میں نے اپنے کانوں کو حضور کے لبوں کے قریب کر دیا کہ میں سنوں تو صحیح کہ اس موقع پہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں فادنیت و حضونی اندہا فسمیت وہو یقول، میں نے حضور کو یہ کہتے ہوئے سنا اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ فاخبرتہم لہذا، کہتے ہیں جو قبر کے آس پاس کنارے پہ کھڑے تھے میں نے یہ بات وہاں کھڑے کھڑے ان کو بتائی۔ فاخبرتہم، میں نے ان کو بتایا لہذا یہ ساری بات، فاخبرتہم بہذا، میں نے یہ ساری بات انہیں بتائی۔ فتعجبوا بشفقتہ علی امتہ، تو سارے امت پر حضور کی شفقت سے جو ہے وہ تعجب کرنے لگے کہ اتنا قریب نبی کے ساری زندگی میں پتھریلے پتھروں پہ پیشانیاں رکھ کے ہمارے لیے روتا رہا اور آج قبر میں بھی ہمارا دکھ لے کے جا رہا۔ اللہ اکبر، آئیے حضور کے دانتوں کا ذکر کریں۔ اللہ اکبر، یہ بعض لوگوں نے یہ بات مشہور کی ہے کہ احد کے موقع پہ حضور کے دندان ٹوٹ گئے تھے۔ ایسا نہیں ہوا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کے دانت جو ہے وہ نہ رہنے دے، اور یہ حسن میں کمی کا باعث ہوتا ہے کہ دانت ٹوٹ جائیں۔ اور پھر آگے کہانیاں لوگوں نے چھیڑی کو ویس کرنی نے 32 کے 32 توڑ لیے اور بہت کچھ کہا۔ یہ کوئی ایسی روایت نہیں ہے، یہ حضرت ویسے کرنے کے حوالے سے لوگ بیان کرتے ہیں، یہ بھی کسی معتبر کتاب میں نہیں ہے۔ اچھا، لیکن حضور کے دندان کے حلقے سے کونے جو تھے وہ شہید ہوئے، جس سے حضور کے دانتوں کا حسن اور بڑھ گیا۔ یعنی دانت شہید نہیں ہوئے تھے، سارے دانت شہید ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ دانتوں کے تھوڑے سے کونے جو ہیں وہ شہید ہوئے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ حضور کا حسن اور بڑھ گیا۔ اچھا، کافر بڑے خوش ہوئے جب انہیں پتا چلا نا کہ احد میں حضور کے دانت شہید ہو گئے، اور دانتوں سے انہوں نے یہی مفہوم لیا کہ شاید دانت ہی نکل گئے، تو وہ بڑے خوش ہو گئے کہ شاید اب حضور سونے نہ لگے۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ حضور جب تشریف لائے نا احد سے، تو آقا کریم علیہ السلام جو ہے وہ منبر پہ جلوہ فراز ہوئے، تو یہ بھی آ بیٹھے کہ اب منظر دیکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب میرے محبوب نے خطبہ پڑھا نا تو حضور کے دانتوں سے ایسا نور نکلا کہ جدھر دیکھا نور ہی نور چھا گیا، دانت نظر ہی نہ آئے، نور ہی پیدا ہوا۔ اب سنیے حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، کہتے ہیں تھوڑا سا فاصلہ تھا دانتوں کے درمیان، اور جب حضور بات کرتے تھے نور کی کرنیں چل چل کے نکلتی، ماحول کے اندر اجالے پھیل گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق الثنایا، حضور کے دانت چمکدار تھے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین، حضور کے دانت کشادہ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن الصغر، حضور کے دانتوں کا جڑاؤ بڑا مضبوط تھا۔ اللہ اکبر، امام بوصیری علیہ رحمہ کو کون نہیں جانتا؟ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھے۔ جب وقت آخر آیا، امام بوصیری کو فالج کا حملہ ہو گیا، اب سارے شہنشاہ چھوڑ گئے جو نذرانے دیا کرتے تھے، اپنے قصیدے لکھوایا کرتے تھے، بندہ بیکار ہو گیا، چھوڑ گئے۔ امام بوصیری چارپائی پہ لگ گئے۔ ایک دن رات کا موقع ہے، شام گہری ہو گئی، بوصیری کے دل میں خیال آیا اب کوئی پرسان حال نہیں رہا، ساری زندگی شاہوں کے قصیدے لکھے، اوکھا ویلا آیا تو چھوڑ گئے، تو سوچا کیوں نہ اس کا قصیدہ لکھوں جو شاہوں کا شاہ ہے۔ اچھا، قلم پکڑا اور حضور کا قصیدہ لکھا۔ بوصیری قصیدہ لکھ کے سو گئے، مقدر جاگے حضور تشریف لائے، اور آقا کریم نے فرمایا بوصیری جو قصیدہ لکھا سناؤ تو صحیح۔ امام بوصیری نے رات خواب میں وہ قصیدہ حضور کو سنایا، آقا کریم نے دست شفقت امام بوصیری کا پھیرا، اور پھر حضرت امام بوصیری کو چادر عطا کی۔ قصیدہ بردہ کو قصیدہ بردہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس پر حضور نے چادر عطا کی۔ اقبال بھی کہتا ہے اے بوصیری را ردا بخشندائی مربربت سلمہ مرا بخشندائی، اے بوصیری کو چادر دینے والے میری طرف بھی نظر کرم۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جگہ اقبال کہتے ہیں اے لوگوں میں تم سے اپنے شیروں کی داد نہیں مانگتا، تم نے مجھے کیا داد دینی ہے شیروں کی، میں اپنے شیروں کی داد گنبد خضرا کے مکی سے مانگی۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام نے چادر عطا کی، امام بوصیری اٹھے تو دیکھا چادر سراہنے پڑی ہوئی اور پورا بدن سلامت ہے، بس فوراً غسل کیا، وضو تازہ کیا، اور پھر اٹھے اور چادر اپنے کندھوں پہ اڑی اور کہا کہ تہجد کی نماز جا کے مسجد میں پڑھتا ہوں۔ امام بوصیری بالکل تندرست ہیں، گزر رہے تھے، راستے میں ایک فقیر کھڑا تھا، دیکھ کے بوصیری کو کہنے لگے بوصیری رات والا قصیدہ تو سناؤ۔ بوصیری نے تجاہل عارفانہ کرتے کون سا قصیدہ؟
کہا بھول گئے ہو؟ یہ چادر کہاں سے آئی ہے؟ جب رات تم نے سنایا تھا میں بھی پاس ہی تھا۔ امام بوصیری کا یہ قصیدہ پھر مقبول ہوا۔ مقبول کیوں نہ ہوا؟ حضور نے قبول کیا۔ اچھا فارسی کا کلام ہو، آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ اس کو نہیں سنیں گے، عربی کا کلام ہو سمجھ نہ آ رہی ہو آپ نہیں سنیں گے، انگلش کا کلام ہو سمجھ نہ آ رہی ہو آپ نہیں سنیں گے، لیکن یہ قصیدہ بردہ عربی میں ہے، پنجابی سننے والا ہو تو وہ بھی جھوم رہا ہے، عرب ہو وہ بھی جھوم رہا ہے، فارسی دان وہ بھی جھوم رہا ہے۔ یہ حضور کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہے، اس لیے جو ہے اس کو قبول عام نصیب ہوا ہے۔ لیکن قصیدہ بردہ میں ایک شعر ایسا ہے جو قصیدہ بردہ کی جان ہے۔ حضرت مولا علی قاری نے لکھا ہے کہ بہت سارے بزرگوں نے خواب میں حضرت صدیق اکبر اور حضور کو دیکھا کہ آقا کریم حضرت صدیق اکبر کو کہہ رہے ہیں وہ سیری والا وہ شعر تو سناؤ۔ وہ شعر کیا ہے سنیے، اللہ اکبر۔ وہ شعر ہے، حضرت امام بوصیری کہتے ہیں کأنما اللؤلؤ المکنون فی صدف من معدن منطق منہ ومتبسم۔ حضور آپ کے منہ میں مبارک دانت ایسے ہیں، آپ کے منہ مبارک میں مبارک دانت ایسے ہیں جس طرح سیپ کے اندر قیمتی موتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعا ضاحکا قط حتی ارى لہواتہ انما کان یتبسم۔ کہتے ہیں حضور کبھی اتنا مسکرائے نہیں کہ حضور علیہ السلام کے حلق میں لٹکتا ہوا وہ گوشت کا حصہ نظر آئے، بلکہ حضور تبسم ہی فرمایا کرتے تھے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کے مبارک دانت تبسم سے جو ہے بارہا صحابہ نے دیکھے ہیں۔ حضور کے دانت تو سونے ہیں ہی۔ آقا کریم کی خدمت میں ایک صحابی ہے حضرت نابغہ جادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرنے لگا حضور اگر اجازت ہو تو میں آپ کی نعت نہ پڑھوں؟ حضور نے فرمایا پڑھو۔ اس نے ایک شعر پڑھا، 2 پڑھے، 5 پڑھے، 10 پڑھے، 20 پڑھے، 50 پڑھے، 100 پڑھے، 200 اشعار پڑھے۔ حضور اتنے خوش ہوئے، فرمایا لا یفدد اللہ فاقہ، اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے، اللہ تیرے منہ کی مہر۔ حضرت قرز بن اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے 80 سال کی عمر میں حضرت نابغہ جادی کی زیارت کی ہے، ان کے دانت اولوں کی طرح چمک رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کمال حسن دانتوں کا جس کی ذو سے ملے راستے دور کے، جس کی ذو سے ملے راستے دور کے، دل پھرے بخت شب آئے مہجور کے، جن سے برسیں گوہر حسن مستور کے، جن کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے حضور کے مبارک رخساروں کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہل الخدین، کہتے ہیں حضور علیہ السلام سہل الخدین تھے، حضور کے مبارک خد رخسار سہل تھے۔ اب سہل کا مفہوم کیا ہے؟ امام صالحی نے سبل الہدی والرشاد کے اندر فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے قلیل اللحم رقیق الجلد، گوشت تھوڑا اور جلد خوبصورت اور نرم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابید الخد، حضور کے مبارک رخسار چمکدار اور سفید تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابید الخدین۔ اللہ اکبر۔ حضور کے چہرے کا حسن بیان کرتے ہیں ابو قرصافہ کی والدہ اور ان کی خالہ جان۔ یہ ابو قرصافہ نوعمر لڑکے تھے، اپنی خالہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن بکریاں لے کر کے ادھر چلے گئے جدھر حضور تھے۔ اچھا بکریاں بھول گئیں اور پھر حضور کو دیکھتے رہ گئے۔ شام کو جب واپس آئے تو بکریاں خالی پیٹ تھی۔ ماں نے کہا، خالہ نے کہا کہ آج بکریاں خالی پیٹ لے آئے ہو، کدھر رہے ہو؟ انہوں نے صاف صاف بتا دیا کہ میں آقا کریم کی زیارت کرتا رہا، سارا دن ادھر گزر گیا۔ چونکہ یہ مومن نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ آج کے بعد تم نے ادھر نہیں جانا۔ اب ابو قرصافہ سے یہ گزارا نہ ہو حضور کے دیکھے بغیر چین نہ آئے، تو جب بھی وہ جائیں تو بکریاں بھوکی رہ جائیں تو پھر چوری پکڑی جائے۔ تو ایک دن بڑے پریشان ہوئے تو حضور کی خدمت میں عرض کرنے لگے حضور میری ماں نے بھی اور خالہ نے بھی آپ کے پاس آنے سے مجھے روکا ہوا ہے، اور میں جب آ جاتا ہوں تو بکریاں بھوکی رہ جاتی ہیں، تو واپس جاتے ہی وہ مجھے کہتے ہیں کہ آج تو پھر گیا تھا، تو میرے پہ سختی کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تو بکریاں ساتھ لے آ۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں اگلے دن میں بکریاں ساتھ لے گیا۔ اچھا ہوتا یہ تھا کہ جس دن وہ حضور کی زیارت کر کے آتے اس دن بکریاں بھوکی ہوتی، اور جس دن زیارت نہ کر کے آتے تو اس دن خود بے چین ہوتے، تو انہیں پتہ چل جاتا کہ آج گئے ہیں یا آج نہیں گئے۔ آج ابو قرصافہ حضور کے حکم سے بکریاں ساتھ لے گئے، حضور نے بکریوں کی پشتوں پہ ہاتھ پھیر دیا۔ اچھا واپس ابو قرصافہ گئے تو بکریاں بھی رجی ہوئی ہیں اور ابو قرصافہ بھی سیراب۔ گھر والے پریشان ہو گئے کہ اگر یہ گیا ہے تو پھر بکریاں کیوں رجی ہیں، اگر یہ نہیں گیا تو خوش کیوں ہے؟ کہا ابو قرصافہ سچ بتا ماجرا کیا ہے؟ ابو قرصافہ نے کہا پھر کام بن گیا کہ اس لیے کہ میں بکریاں بھی ساتھ لے گیا، اور پھر کہا میری خالہ اور میری ماں تم مانتی نہیں ہو، اچھا میرے کہنے پہ ایک بار تم بھی ملاؤ، اس کے بعد روکنا اور پھر میں روک بھی جاؤں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔
ابو قرصافہ کی ماں، ابو قرصافہ کی خالہ اور حضرت ابو قرصافہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، زیارت کی، حاضری ہوئی، واپس چلے تو ابو قرصافہ بے چین تھے کہ اب کچھ بولے، کچھ رائے دیں۔ تو ابو قرصافہ نے پوچھا خالہ جان بتاؤ نا، امی جان بتاؤ نا۔ تو ابو قرصافہ کی خالہ نے جو لفظ کہے، ان کی ماں نے جو کہا سنو، کہا ما رأینا مثل هذا الرجل احسن وجہ۔ حضرت ابو قرصافہ کی خالہ اور ان کی ماں کہنے لگی بیٹے ہم نے اتنے سونے چہرے والا کبھی دیکھا ہی، اتنے سونے چہرے والا کبھی دیکھا۔ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے سونے چہرے والا کبھی ولا انقا ثوبا، اور اتنے ستھرے کپڑے والا بھی نہیں دیکھا، اتنے ستھرے لباس والا بھی نہیں دیکھا، ولا الینا کلاما، اور اتنی میٹھی بولی والا بھی نہیں دیکھا، ورأینا کالنور یخرج من فیہ، ہم نے دیکھا کہ اس کے منہ سے نور کی کرنیں نکلتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، میں نے حضور سے سونی شے کوئی دیکھی نہیں، انسان تو انسان رہا، کوئی شے نہیں دیکھی۔ کان الشمس تجری فی وجہہ، لگتا یہ تھا کہ سورج حضور کے چہرے میں چڑھا ہوا ہے۔ اور حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھ، خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جے وچ محمد کو ڈالیا، خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ایک دن لیلۃ الادحیان تھی، 14ویں رات کا چاند چڑھا ہوا تھا، حضور لال دھاری دار یمنی چادر اوڑھ کے محو استراحت تھے، میں کبھی حضور کو دیکھوں کبھی چاند کو دیکھوں، فائزہ ہوا اندی احسن من القمر، پھر میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں میرے حضور ہی سونے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت کعب بن مالک کی بھی سنیے رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سرّ استنار وجهه حتى كانه قطعۃ من القمر، کہتے ہیں حضور جب مسکراتے تو چہرہ جو ہے وہ اتنا روشن ہوتا لگتا جس طرح چاند چڑھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہر اللون، حضور کا رنگ چمکدار تھا، کانا ارقہ اللولو، حضور علیہ السلام کے چہرے پہ جو پسینے کے قطرے تھے وہ موتی لگتے تھے۔ یہاں اعلی حضرت کا ایک اسلوب ذرا دیکھیے، آپ آشش کر اٹھیں گے اور ساتھ کسی نے تضمین کی ہے اور کمال کرتی، حضور علیہ السلام کے مبارک چہرہ انور کے اوپر جو پسینے کے قطرے نمودار ہوتے، مصحف نور پر آب زر کا برق۔ آپ شہر اقبال کے باسی ہیں تو مجھے تشریح کی بھی ضرورت نہیں ہے، اعلی حضرت فرماتے ہیں حضور کا مبارک چہرہ اور چہرے کے اوپر حسین قطرے، شبنمی قطرے، حضور کے چہرے کے اوپر پسینے کے نمودار ہونے والے قطرے، ایسے ہوتا جس کا قرآن کے اوپر پارا چڑھا ہوا ہے۔ اللہ مصحف نور پر آب زر کا برق، یا کف حور پر موتیوں کا طبق، یا کف حور پر موتیوں کا طبق، من رعانی میں ہے فقد رعا کی رمق۔ آگے غور کیجیے، شبنم باغ حق، شبنم باغ حق یعنی رخ کا عرق، شبنم باغ حق یعنی رخ کا عرق، اس کی سچی براکت پہ لاکھوں سلام، اس کی سچی براکت، اس کو سچی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی سچی براکت پہ لاکھوں سلام۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے رخ نور کے اوپر جو موتیوں کی چمک تھی، اللہ اکبر، کانا ارقہ اللولو، اللہ اکبر۔ اور اعلیٰ حضرت کے اس انداز محبت کو بھی دیکھیے، جن کے آگے چراغ قمر جل ملائے، ان ہزاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا اقبال کی بھی سن لیجیے، وہ کہتا ہے شش جہت روشن زتاب روئے تو، شش جہت روشن زتاب روئے تو، ترکو تاجی کو عرب ہندو ہے تو، کہتے ہیں یہ چھ سمتیں جو ہیں محبوب آپ کے چہرے کی چمک سے روشن ہے، سارا زمانہ آپ کے چہرے سے ہی چمک رہا ہے۔ شش جہت روشن زتاب روئے تو، ترکو تاجی کو عرب ہندو ہے تو، گرد تو گردت حریم کائنات، از تو خواہم یک نگاہ التفات۔ حضرت ربیع بنت معوذ سے حضرت عمار ابن یاسر کے ایک پوتے نے پوچھا کہ تم بتاؤ حضور کیسے تھے، تو وہ فرمانے لگی لو رأیتہ رأیت الشمس طالعۃ، بیٹے کیا بتاؤں، اگر تو حضور کو دیکھ لیتا نا تو تو کہتا کہ چاند ہی چڑھ گیا ہے، سورج ہی طلوع ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ سے ایک روایت لیں، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ چونکہ حضور کے حسن کی مدح خواں بھی ہیں، اور کہ حضور کے حسن کو جس انداز میں انہوں نے دیکھا ہے، اور پھر حضور بھی ان کے سامنے ناز میں آتے، کہتی ہیں کہ ایک دن حضور نے کالے رنگ کی چادر کی بکل ماری نا، اور مجھے دیکھ کے فرمانے لگے کیفا ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہے، آج حسن خود ناز میں آ گیا،
कैफा तुरीनी या आयशा, आयशा बताओ ना कैसा लग रहा हूं। तो उम्मुल मोमिनीन कहती है, मैंने कहा हुजूर चादर की स्याही ने चेहरे की सफेदी निकाल दी है, चेहरे की सफेदी ने चादर की स्याही को निकाल दिया। अब उम्मुल मोमिनीन से पूछिए, कहती हैं कुन तो अखी तो फसकतत मिन्नी अल इबरा, एक दिन मैं सुई से कुछ सी रही थी कि मेरे हाथ से सुई गिर गई। फतलबतुहा फलम अक़दिर, मैंने बड़ा ढूंढा लेकिन सुई मिली नहीं। अल्लाहु अकबर। फलम अक़दिर अलैहा फदखल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुजूर तशरीफ ले आए। तो हुजूर के चेहरे से इतनी रोशनी निकली ना, कहती हैं फतबय्यनतिल इबरतु बिशवाए नूरे वजही, इतनी रोशनी हुई कि मैंने उस रोशनी में अपनी गुमी हुई सुई को तलाश किया। अल्लाहु अकबर, कितना खूबसूरत चेहरा था हुजूर का। अच्छा, मेरी आरज़ू ये थी कि हुजूर की दराज बीनी का जिक्र भी करूं और हुजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखों का जिक्र भी करूं, हुजूर के अबरुओं की कहानी भी छेड़ूं, और दो अबरुओं के दरमियान जो मेहराब बनता था और ऊपर से फिर जुल्फ लटक के वहां आती और आला हजरत उसका नक्शा खींचते हैं। खमे जुल्फे नबी साजिद है मेहराबे हर दो अबरू में। आला फरमाते हैं हुजूर के दो अबरुओं के दरमियान जो मेहराब बनता और जुल्फ जो खमदार थी वो लटक के नीचे आती, लगता ऐसा जैसा जुल्फे नबी मेहराबे अबरू में सजदा कर रहे। तो कहते हैं खमे जुल्फे नबी साजिद है मेहराबे अबरू में, मेहराबे अबरू में हुजूर की जुल्फ सजदा कर रही है। सजदे में कुछ पढ़ा जाता है ना, तो जुल्फ क्या रही है, जरा गौर कीजिए। अल्लाह अकबर। खमे जुल्फे नबी साजिद है मेहराबे हर दो अबरू में, खुदाया तू ही वाली है सियाकाराने उम्मत का, खुदाया तू ही वाली है सियाकाराने। हुजूर की चमकदार पेशानी। हजरत आयशा कहती है कि अगर अबू कबीर अल हुजली होता ना, तो हुजूर की पेशानी को देख के उसे अपने शेर याद आ जाता कि मेरे शेर का मिस्ताक यही है। फिर हुजूर की जुल्फें और फिर आका करीम अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल। ये तमन्ना ये थी, तो मैंने कहा था कि बकी अगले जो है वो महीने अर्ज करूंगा, लेकिन तेरे औसाफ का एक बात भी पूरा न हुआ, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए। अच्छा हुआ कि हमें एक मौका फिर मिल गया कि हुजूर के हुस्न का जिक्र करेंगे। अच्छा, पिछला महीना फरवरी था और ये महीना मार्च है, अगला महीना अप्रैल का है, और ये तीनों महीने बहार के होते हैं और जाने बहार का जिक्र हो रहा है। गुल भी खिले हुए हैं और हुजूर के हुस्न का जिक्र भी छिड़ा हुआ है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने जिंदगी रखी ली तो अगले माह फिर दोबारा इसी उन्वान से बातें आपके गोश गुजार होंगी। अल्लाह मुझे आपको अपनी रहमतों का नूर नसीब। आफाक के हर गोशे में कुरान सुना कर दम लेना, अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, फिरदौस में जाकर दम लेना।